अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में आधी रात से आगे का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान में 9 जून 2024 संडे इतवार का दिन जो है बड़े भरपूर तरीके से उसका आगाज़ हो चुका है। इस दिन की निस्बत से और गुज़िश्ता 18 घंटों की जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल, उस हवाले से मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं। मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम इन इंडिविजुअल पॉइंट्स की तरफ चलें, इनफरादी डेवलपमेंट्स की तरफ चलें, मैं एक बिगर पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह से आप में से बहुत से लोग डॉट कनेक्टिंग के तसव्वुर को एंजॉय करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, आप समझते हैं आपने उसमें से बहुत कुछ सीखा है, इसी तरह मैं एक नया तसव्वुर, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि डिवाइड एवरी प्रॉब्लम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज जो आप पाकिस्तान में देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में, अपने जॉब में, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं या घर के अंदर देखते हैं, कोई इज़्दवाजी किस्म का मसला है, वहाँ पर भी आप उस चैलेंज या प्रॉब्लम को उसके कंपोनेंट्स में, उसके हिस्सों में डिवाइड करें और फिर देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है, जो उस चैलेंज को ड्राइव कर रहा है, वो क्या चीज़ है जिसे आपने एड्रेस करना है। अच्छा, इस हवाले से मैं एक बड़ी मशहूर किताब का भी आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। इस किताब का नाम है रोड लेस ट्रेवल्ड। ये किताब 1978 में एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट स्कॉट पेक ने ये किताब लिखी। वैसे अगर आप गूगल करेंगे तो रोड लेस ट्रेवल्ड के हवाले से कई अंग्रेज़ी के गाने, गीत, म्यूज़िक भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो किताब है ये 1978 में पहली दफ़ा पब्लिश हुई और उसके बाद से अब तक इसके मेरा ख़्याल है कई दर्जन दफ़ा, शायद 20 दफ़ा इसके एडिशन निकल चुके हैं। मिलियंस ऑफ कॉपीज़ इसकी बिक चुकी हैं। ये आपको किंडल पे भी मिल जाएगी। ये वो किताब है जिसमें पहले जुमले के अंदर इसका ऑथर स्कॉट पेक ये कहता है, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी मुश्किल है, बट इफ़ यू एक्सेप्ट, इफ़ यू रियलाइज़ दिस थिंग, इफ़ यू फुली एंड ऑनेस्टली एक्सेप्ट दिस थिंग, द लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, देन इट स्टार्ट्स टू बिकम ईजी। साइकियाट्रिस्ट कहता ये है स्कॉट पेक कि ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी वाकई ही बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन एक दफ़ा जब आप इस चीज़ को सच्चे दिल से तस्लीम कर लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी मुश्किल होगी, उसमें बहुत से चैलेंजेस होंगे, ये कोई आसान खेल नहीं होगा, फिर आप उन चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाती है और यूँ आपकी ज़िंदगी आसान होने लग जाती है। उसमें वो एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग देता है पहले ही पेज के अंदर। वो एग्जाम्पल ये देता है, पहले ये दूसरे पेज में देता है। वो एग्जाम्पल ये देता है कि जब आपकी गाड़ी सड़क पे रुक जाती है, उस ज़माने में 1978 में जब इसने किताब लिखी तो आपको पता है उस ज़माने की गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क पे खड़ी हो जाया करती थी या सुबह स्टार्ट नहीं होती थी, तो लोग उसके नीचे, गाड़ी के नीचे लोग अपना एक मैट बिछाते थे, मैट बिछा के गाड़ी के ऊपर देखते थे कि क्या मसला है, उसके कार्बोरेटर में क्या मसला है। तो वो कहता है कि जब आप गाड़ी के नीचे लेटते हैं और आप उसके अंदर ऊपर टॉर्च से लाइट मारते हैं तो आपको तारें ही तारें, गुच्छे ही गुच्छे, लीड्स ही लीड नज़र आती, तो आप एकदम चकरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उस वक्त आप एक ठंडा सा सांस लें और फिर आप आराम से देखना शुरू करें कि कौन सी लीड और कौन सी तार जो है कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है, और बहुत जल्दी आपको समझ आने लग जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा। यानी जो एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको आप उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब इस स्किल को माइंड में रखते हुए हम एक एक करके इस वक्त के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उनके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। पहला इस वक्त जो बहुत बड़ा इशू है, जिसकी बहुत डिस्कशन, डिबेट आप ब्लॉगोस्फीयर पे भी देख रहे हैं, अखबारात के अंदर भी देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे होंगे, इशू का ताल्लुक है भी मीडिया से, वो है जहाँ आप देखते हैं कि पंजाब का डिफेमेशन बिल जो है वो अब कानून बन चुका है, वो एक एक्ट की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि पंजाब के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं जनाब सरदार सलीम हैदर साहब, वो छुट्टी लेके और छुट्टी पे दुबई चले जाते हैं। जब वो दुबई जाते हैं तो उनके पीछे उनकी गैर हाज़िरी में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब पंजाब के गवर्नर बन जाते हैं वक्ती तौर पे, और पहला काम वो करते हैं कि जो पंजाब डिफेमेशन लॉ का बिल गवर्नर के ऑफिस में आया था उसको वो मंजूरी देते हैं और वो कानून बन जाता है। लेकिन ये कहानी का आगाज़ गुज़िश्ता 24 घंटे से नहीं होता। इस कहानी का आगाज़ होता है 20 मई 2024 से, जब पंजाब की असम्बली जो है वो इस कानून को पंजाब डिफेमेशन लॉ का जो बिल है 2024 का, उसको पास करती है। ज़हन में रखिए कि वैसे पंजाब के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत से डिफेमेशन के एक्ट और बिल पहले से एग्जिस्ट करते हैं, कोई 2002 का, 3 का, 2012, 11 का, तो किसी नए कानून की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। और जो ये कानून बनाया गया है ये दर हकीकत पाकिस्तान के मीडिया के जो बचे कुछ एक कसर है, कोई उसके कोई बल उसके रह चुके हैं, को थोड़ी सी इज़्ज़त और सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसमें है, वो ख़त्म करने के लिए ये नया कानून बनाया गया है। और कहने में ये डिफेमेशन है, लेकिन दर हकीकत ये एक टूल और हथकंडा है जिसके ज़रिए आप मीडिया के, टेलीविज़न चैनल्स के और अखबारात के मालिकान जो हैं उनको आप दबाव में ला सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, और यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे इस कानून में, जो आपको किसी भी टेलीविज़न चैनल को या अखबार को 30 लाख रुपए से, 3 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक, यानी 30 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक का उसको जुर्माना कर सकते हैं।
نیچرلی جب اس قسم کے قانون کو ڈرافٹ کیا گیا تو پاکستان کے میڈیا نے اس پہ بڑی کھپ ڈالی. کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے کہا کہ یہ کالا قانون ہے, اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز, پھر APNS جو آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے, وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن, یہ سب اس کے خلاف جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کسی بھی صورت میں امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا, اب اس میں جب کہ اس کی سامنے ریزسٹنس آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی جس کے کہ گورنر ہیں جناب سردار سلیم حیدر صاحب پنجاب میں, انہوں نے بھی اس کے خلاف پوزیشن لے لی, اور ان سارے لیڈروں نے کہا کہ جناب اس بل پہ سفیشینٹ کنسلٹیشن نہیں ہوئی, اس پہ میڈیا کو جو ہے کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قانون اور یہ بل ہے, گورنر صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس میں وائڈر کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے, اس لیے میں اپنے اس پہ ایک فیڈ بیک اور کنسلٹیشن جو ہے اس پہ اپنا فیڈ بیک دوں گا, ریکمنڈیشن دوں گا اس حوالے سے. وے فارورڈ کیا تھی؟ وے فارورڈ یہ تھی کہ گورنر سلیم حیدر جو ہیں وہ اس بل کو واپس پنجاب اسمبلی کے پاس بھیجتے, along with his recommendations جو ان کے لیگل کاؤنسل لکھتے کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے, اور یہ ان کو 10 دن کے اندر کرنا تھا. لیکن گورنر پنجاب نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں کی. گورنر پنجاب اس کو اپنی کرسی کے نیچے دبا کے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد وہاں سے دبئی چلے گئے, اور جب وہ دبئی چلے گئے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں جو گورنر بن گئے, اور انہوں نے اس بل کو پاس کر دیا. اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ملک احمد خان صاحب نے اور PMLN نے اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کیا ہے. گورنر بیچارہ بڑا معصوم ہے, اس کی لیگل سکلز جو ہیں وہ بڑی کمزور تھیں, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے 10 دن اپنے پاس بل رکھا ہی نہیں. کتنا معصوم آدمی کو آپ نے ماشاءاللہ گورنر بنا دیا. لیکن کیا اصل میں حقیقت یہی ہے؟ میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ اس میں بتاؤں کہ ایکسپریس ٹریبیون جو ٹریبیون اخبار ہے اس کے ایک کورسپونڈنٹ اور رپورٹر ہیں جن کا میں نام لینا چاہتا ہوں. ان کا نام ہے رمیز خان. رمیز خان نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت انٹیلیجنٹ اور انالیٹیکل سٹوری لکھی. نام میں ان کے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اکثر جو رپورٹر اور کورسپونڈنٹ ہیں ان کی سٹوری میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اے بھی ہوا, یہ بھی ہوا, پہلے یہ ہوا تھا. کہیں پر بھی کوئی 2 لائنیں انالیسس کی یا ڈاٹ کنیکٹنگ کی نہیں ہوتی. لیکن رمیز کی جو سٹوری ہے وہ اس لحاظ سے بڑی خوبصورت سٹوری ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ڈان, ٹریبیون اور جتنے بھی اخبارات کے رپورٹرز ہیں جب اپنی سٹوری لکھیں تو وہ کچھ تھوڑا سا اس میں انالیسس بھی دیں, کوئی اس کا کانٹیکسچولائزیشن کریں کہ جو چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے یہ ہے کیا. میں یہاں پہ دیکھتا ہوں روز نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, انٹرسیپٹ کی جو سٹوریز ہوتی ہیں اس میں رپورٹر صرف فیکٹس کو ڈسکرائب نہیں کرتے بلکہ ہر پیراگراف کے اندر 1-2 کنیکٹنگ سینٹینسز کے ذریعے وہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے. یہاں پر رمیز نے پورا بڑا زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا کہ ان کی سٹوری کا ٹائٹل یہ ہے گورنرز ڈیلیز ہیلپ دا ڈیفیمیشن بل ٹو بیکم دا لا اور ٹو کنورٹ انٹو لا. اور وہ کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے در حقیقت مل کے PMLN کے ساتھ کھیلا ہے, اور دونوں نے ایک دوسرے کی اس میں مدد کی ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس یہ ہے کہ ہم نے بلیم نہیں لینا. جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا ہر طرح سے حصہ ہے, فائدے اٹھا رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لی ہوئی ہیں. آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, گورنر سارے پیپلز پارٹی کے لگا دیے ہیں. وہاں پر خیبر پختونخوا میں فیصل کریم کونڈی صاحب ہیں, بلوچستان میں بھی ان کی مرضی کے گورنر ہیں, پنجاب میں سلیم حیدر صاحب, سردار سلیم حیدر ان کے گورنر ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیبنٹ کا وہ حصہ نہیں ہے, تو ان ادر ورڈز وہ رسپانسبلٹی جو ہے نہیں لے رہے. اس قانون کی بھی رسپانسبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں, اتنے نادان نا سمجھ ہیں, کیا کہیں ان کے ماتھے پہ چغت لکھا ہوا ہے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں. لیکن یہ سٹوری جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN نے مل کے اس میں کھیلا ہے. اور رمیز ہمیں یہ بھی یاد کرواتے ہیں سٹوری کے اندر کہ اگست یا سپٹمبر 2023 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی مسلسل, جب اسمبلیاں ختم ہو گئیں اپنی مدت کمپلیٹ کر کے PDM 1 کی, کہ 90 دن کے اندر انتخابات جو ہیں ہونے چاہیے. اس سے پہلے سپریم کورٹ بھی کہہ چکی تھی. لیکن جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے میرا خیال ہے اگست یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں, تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سندھ جو ہیں جناب مراد علی شاہ صاحب, وہ آتے ہیں اور وہ ڈیجیٹل سینسس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ڈیجیٹل سینسس ہونا چاہیے. یعنی ایک سائڈ سے پیپلز پارٹی لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے, دوسری طرف سے ڈیجیٹل سینسس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو کہ اکتوبر 2023 میں ہونا تھا وہ اکتوبر 2023 میں نہیں ہوتا. وہاں سارا مقصد اصل میں یہ تھا کہ آپ نے پہلے پیپلز پارٹی PTI کو کچلنا تھا, کنٹرول کرنا تھا, اور الیکشن کے حوالے سے آپ نے بلہ چھیننا تھا. تمام قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بننا تھا. اس کے بعد آ کے انہوں نے بہت سے اقدامات کرنے تھے تاکہ تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ان انتخابات میں حصہ نہ لے سکے. بہرحال جب ہم اس سے آگے آتے ہیں, اچھا میں اب تو خیر سچویشن خاصی آپ کو کلیئر ہو گئی. اس وقت سوال ہے کہ پاکستان کا میڈیا کیا کر سکتا ہے. یہ پاکستان کا جو الیکٹرانک, ڈیجیٹل اور اخبار کے ذرائع ابلاغ کا میڈیا ہے, یہ اس کا بہت بڑا چیلنج ہے. بیکاز اگر تو انہوں نے
بہت کھپ ڈالی اور بہت کنسرٹڈ انٹیلیجنٹ طریقے سے کھپ ڈالی تو پھر ان کو لاہور ہائی کورٹ میں جہاں آلریڈی اس کے حوالے سے پٹیشن جا چکی ہے وہاں سے ان کو ریلیف مل سکتی ہے, اسٹے آرڈر مل سکتے ہیں. اگر یہ کوئی روبسٹ قسم کی ریزسٹنس انہوں نے پٹ اپ کی ہی نہ اور اسی طرح سے یہ ڈھیلے ہو گئے جس طرح سے گزشتہ 2.25 سال میں انہوں نے ہر ایک جو پوائنٹ آیا ہے اس پہ پاکستان کی میڈیا نے سرنڈر کر دیا ہے اور ہر دفعہ انہوں نے سوچا کہ چلیں ابھی سرنڈر کر دیتے ہیں, آگے کو بہتری ہمارے لیے ہو جائے گی. اگر انہوں نے ایک بار پھر سرنڈر کر دیا تو پھر آپ سمجھیں کہ آگے جو تھوڑی بہت بھی ان کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی ہمت ہے وہ بھی آگے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب یہی اگلے ہمیں دیکھیں گے کہ اگلے 3-4-5 دن میں اس کا جو ڈراپ سین ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا کہ کتنی افیکٹو ریزسٹنس جو ہے یہ پٹ فارورڈ کرتے ہیں. میں کئی دفعہ جہاں بھی جاتا ہوں, ابھی پچھلے 12 گھنٹے میں ہی مجھے ایک اسپیس تو نہیں تھی, بیسکلی ایک زوم میٹنگ تھی نارویجین پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, آئی تھنک اوسلو سے, جہاں مجھے بولنے کا موقع ملا. اور جب میں وہاں بول رہا تھا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جہاں کہیں ہیں, آپ آسٹریلیا میں ہیں, نیوزی لینڈ میں ہیں, دبئی میں ہیں, جہاں کہیں ہیں, پاکستان کے اندر ہیں, خاص کر کے امریکہ میں ہے, کینیڈا کے اندر ہے, برطانیہ میں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو 83 ارب سے 100 ارب کے قریب آپ کے ہر ہیلدی شخص کو, کسی کو کوئی بیماری ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے, خداوند نے 83 بلین سے 100 بلین تک, یعنی فرام 83 ارب سے 100 ارب نیورونز, دماغ میں نیورونز دیے ہیں. اور تقریباً کہتے ہیں کہ 1 ٹریلین سے 2 ٹریلین کے درمیان ان نیورونز کے درمیان میں سائنیپٹک جنکشنز ہیں, اور یہ سائنیپٹک جنکشنز کے ذریعے یہ 100 ارب نیورونز باقی نیورونز کے ساتھ جو ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو کیمیکل انٹریکٹیوٹی اینڈ تھرو الیکٹریکل سگنلنگ. اور وہی کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمارے برین کی انٹیلیجنس کو ڈٹرمن کرتی ہے. جتنا زیادہ آپ مختلف ایشوز کے اوپر سوچیں گے, اس کی ڈائسیکشن کریں گے, اس کو کمپوننٹس میں بریک ڈاؤن کریں گے, اتنا ہی آپ کے برین کا یہ ٹول جو خداوند کا, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ ہے ہر انسان کو, اتنا زیادہ یہ ڈیولپ ہوگا, اتنا زیادہ یہ شارپ ہوگا, اتنا زیادہ آپ پرابلم سولونگ کر سکیں گے, اتنا زیادہ آپ پاکستان کی جو اشرافیہ اور عمرہ ہیں ان کے لیے آپ مسائل جو ہے وہ پیدا کر سکیں گے. ابھی میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اس سے ایک اور بڑے امپورٹنٹ ایشو کی طرف, جس کے اوپر آپ کو اپنا یہ انالیسس جو ہے وہ لگانے کی ضرورت ہے. کچھ میں آپ کو سامنے لگا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں. پاکستان کے انگریزی کے اخبارات کے اندر ایک ہیڈ لائن چل رہی ہے گزشتہ 12, 18, 24 گھنٹوں سے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں اس میں بڑا قابل ذکر قسم کا اضافہ ہوا ہے. ریمیٹنسز ڈبل ہو گئے ہیں, خاص کر کے گزشتہ 3 مہینوں میں بہت ریمیٹنسز آ رہے ہیں, اور اس مہینے کے ریمیٹنسز تو لگتا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں کی جو ریمیٹنسز آتے ہیں اس کو سرپاس کر جائیں گے. ایک ریکارڈ ہوگا جو 2022 یا 21 کے جو آخری دفعہ ریمیٹنسز بہت آئے تھے اس کو یہ سرپاس کر دے گا, یعنی عمران خان کی گورنمنٹ کے زمانے میں. اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اچھا, اس فوری وجہ تو اس کی لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ریمیٹنسز کیوں زیادہ آ رہے ہیں. تو فوری طور پہ اس کی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ بڑی عید الاضحیٰ جو ہے وہ آ رہی ہے اور لوگوں نے جانوروں کی قربانی دینی ہے, تو سیکریفیشل اینیمل کے لیے بہت زیادہ لوگ اپنی ریمیٹنسز گھروں میں بھیج رہے ہیں. سعودی عرب سے بھیج رہے ہیں, متحدہ عرب امارات UAE سے بھیج رہے ہیں, دبئی سے بھیج رہے ہیں, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو ایکسپیٹ ورکرز ہیں اس کے تقریباً 4-5 ملین تو مشرق وسطیٰ کے انہیں 2-3 مقامات میں ہوتے ہیں. لیکن اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں. ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ حکومت نے ہنڈی یا حوالہ کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر بڑا افیکٹو کریک ڈاؤن کیا ہے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ اور جو بینکنگ ریٹ ہے کنورژن کا اس میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں ہے. شاید 1 روپیہ, 1.5 روپیہ, 2 روپے کا فرق ہے, جس کی وجہ سے لوگ بینکنگ چینل کو زیادہ کریڈیبل سمجھتے ہیں. اور یہ واقعی PDM گورنمنٹ 2 اور پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایک کامیابی ہے کہ ڈالر گزشتہ کئی مہینوں سے ڈالر روپی پیرٹی جو ہے وہ 278 اور 280 کے درمیان میں ہی گھوم رہی ہے. تو ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی چپتی بھی خبر ہے جس کا کوئی بہت چرچا نہیں ہے. وہ خبر یہ ہے, وہ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ غالباً ٹاپ لائن ریسرچ جو ہے اس کی ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ 2017-18 سے 2021-22 کے درمیان میں اگر پاکستان سے ایوریج اوسطاً 3,23,000 لوگ جو ہیں وہ باہر کی دنیا میں مختلف وجوہات کی وجہ سے امیگریٹ کرتے تھے, یعنی تارکین وطن ہوتے تھے, ملازمت ڈھونڈتے تھے, تو اب گزشتہ 2-2.5 برس میں یہ جو ایوریج ہے فگر یہ تقریباً 8.5 لاکھ روپے 8.5 لاکھ سالانہ تک جا چکی ہے.
ایگزیکٹ فگرز میں نے تھوڑا سا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو میں نے پڑھے ہیں اخبار میں وہ یہی ہیں, لیکن ایگزیکٹ فگرز میں چاہتا تھا مزید میں دیکھ لوں, بیکاز مجھے یہ 8.5 لاکھ کا جو فگر ہے مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے سالانہ. لیکن یہ 8.5 لاکھ کے جو لوگ ہیں اس میں جا تو یہ ساری دنیا میں رہے ہیں, اس میں سے کچھ برطانیہ آسٹریلیا وغیرہ کا بھی ڈائریکشن اختیار کر رہے ہیں, لیکن اس کی میکسیمم جو ڈائریکشن ہے وہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, عمان اور دوحہ وغیرہ کی طرف ہے, اور یہیں سے اس وقت ریمیٹنسز جو ہیں وہ زیادہ واپس پاکستان کی طرف آ رہی ہیں. اچھا, اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کر اس لیے رہے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر بہت زیادہ اکنامک ہارڈشپ ہے, بہت زیادہ مسائل ہیں, جس کی وجہ سے یہ بیسکلی لو اسکلڈ ورک فورس ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ ہائیلی اسکلڈ ورک فورس نہیں ہے, یہ بالکل منیمم قسم کی مزدوری کرنے والے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ملازمت ڈھونڈ رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ میں بہت ٹریول کرتا رہا, جا کے ٹھہرتا رہا دبئی کے اندر, ہر سال ہی جاتا رہا. آخری دفعہ 2022 میں کوئی 22 دن کے لیے جنوری 2022 میں وہاں پہ تھا. مجھے کووڈ ہو گیا تو میں فلائی نہیں کر سکتا تھا, اس میں پر میں انہوں نے بنائی ہوئی تھی کھپ کہ اتنے دن تک آپ فری نہیں ہوں گے جب تک آپ کو, تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے. تو میں روز ہی ٹیکسی لیا کرتا تھا دبئی مال اور ایمریٹ مال اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جانے کے لیے, اور 90% سے زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جب آپ دبئی میں ٹیکسی لیتے ہیں تو وہ ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے. بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ ہندوستانی کوئی ایسٹرن پنجاب کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو, زیادہ تر پاکستانی ہوتے ہیں. اس سے پچھلے سالوں میں یہی صورتحال میں نے دوحہ میں بھی دیکھی, عمان میں بھی دیکھی, اور مختلف مشرق وسطیٰ کی میں نے ان تینوں جگہوں پہ دیکھی. چونکہ اکثر ڈرائیورز مجھے پہچانتے تھے تو میری ان سے گپ شپ بھی ہوتی تھی اور مجھے ان کے حالات بھی پوچھنے کا موقع ملتا. سب لوگوں نے مجھے بائی لارج یہ پکچر بتائی کہ وہ ایک کمرے کے اندر 5, 6 یا 7 لوگ جو ہیں رہتے ہیں, اپنا ہی پکاتے ہیں, بہت دن صبح شروع کرتے ہیں, بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں. کیوں ہیں؟ بیکاز ماں باپ جو ہیں غریب ہیں, یا باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, بہن بھائی چھوٹے ہیں, بہن کی شادی کرنی ہے, یہ بہنوں کی شادی کرنی ہے, بھائی کو پڑھانا ہے. اور سبھی نے مجھے اپنا خواب یہ بتایا کہ زندگی اچھی نہیں ہے جو ہم دبئی میں گزار رہے ہیں, دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں پاکستان میں, جا کے اپنی دکان کرنا چاہتا ہوں, اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. میں سوچتا ہوں کچھ میری بچت ہو جائے, میں گھر بنا لوں گا, یا میں یہاں سے امیگریٹ کر کے برطانیہ جانا چاہتا ہوں, یا امریکہ جانا چاہتا ہوں, یا آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں. اور میں مطلب یہ سب کچھ ہونا. اچھا, ساتھ ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو پاکستانی بہت سے ورکرز ہیں جو ٹیکسی نہیں چلاتے لیکن اور قسم کے ورکرز ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ کنسٹرکشن ورکرز ہیں, ان کا دن غالباً صبح 4:30 یا 5 بجے شروع ہوتا ہے. وہ اس خوبصورت چمکتے ہوئے گولڈن دبئی کی اکانومی کا وہ حصہ نہیں ہے اس کی زندگی کا. وہ اس گولڈن چمکتے ہوئے دبئی سے, یہ دوحہ سے بہت دور کوئی کیمپس میں رہتے ہیں, اور وہاں سے صبح صبح ان کو کمپنیز کے سپروائزر اٹھاتے ہیں, جہاں سے غالباً اصل جگہ تک, شہر تک پہنچنے کے لیے ان کو 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ کیا ان کو ٹریول کرنا ہوتا ہے. پھر وہاں سے ان کا کام شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے گاڑیوں میں وہ واپس اپنے کیمپس میں پہنچتے ہیں اور بڑی مشکل قسم کی وہ زندگی گزارتے ہیں. اب اس کا باٹم لائن کیا ہے؟ اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں, تو جس پاکستان کو سڈنلی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے, یہ پاکستان جو ہے یہ بیسکلی پاکستانی اشرافیہ کا, ایلیٹ کا پاکستان ہے. یعنی لیس دین 0.1%, یعنی 1% کا بھی 1% جو پاکستانی پاپولیشن ہے, 25 کروڑ کا 1% بنے گا 25 لاکھ. 25 لاکھ کا 1% رکھ لیں تو یہ چند ہزار, 25,000 قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان کی پوری معیشت کے اوپر قابض ہیں. اور یہ ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں, جو اندر ٹیکسز اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ سب الٹیمیٹلی ان کی پریویلیج لائف سٹائل کو برقرار رکھنے میں استعمال ہوتے ہیں. پریویلیج لائف سٹائل ان کی کیا ہے؟ ان کے پاس کئی نوکر ہیں, 2 ڈرائیور ہیں, جو کچھ تو سینئر سول ملٹری افسران ہیں یا جج صاحبان ہیں, ان کے پاس تو 10 ملازم ہوتے ہیں, کئی ڈرائیور ہوتے ہیں, مالی ہوتے ہیں, کک بھی ہیں, گھر میں صفائی کرنے والے الگ آتے ہیں, جمع دار الگ آ رہے ہوتے ہیں, پورا ایک سلسلہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کام بہت نہیں کرنا پڑتا پاکستان میں, اسی لیے لوگ راتوں کو دیر تک ریسٹورنٹس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, رات کے 2 بجے تک گپ لگاتے ہیں, پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ رول آف لا کوئی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی ان کی کوئی نہیں ہے اس کلاس کی. آپ نے سنا ہوگا کہ روز ہی خبریں آتی رہتی ہیں. چند دن پہلے ہی کوئی نوجوان افسر ہے جس نے 2 مظاہرین جو تھے فلسطین کے حوالے سے, ان کو اسلام آباد میں کچل کے مار ڈالا. کوئی خبر ہی نہیں آ رہی کہ وہ کون تھا, کہاں چلا گیا. میں جس ملک میں امریکہ میں ہوں, یہاں بھی ہوتے ہیں حادثے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنی گاڑی سے کسی کو اس طرح سے ٹکر مار کے مار ڈالیں, تو اس کے بعد امیر سے امیر بھی آپ ہوں گے, شاید آپ سینیٹر ہوں, کانگریس مین ہوں,
بچت کا کوئی چانس نہیں ہے آپ کی ساری زندگی جو ہے تباہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ میں نے سبربن امریکہ میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ اتنی ڈر کے گاڑی چلاتے ہیں. راہگیر کو تو دور سے ہی دیکھ کے پیڈسٹرین کو امریکن ڈرائیور جو ہے وہ ڈر جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ بچہ ہے چھوٹا کوئی 5 6 7 8 سال کا, تو ڈرائیور کی تو بالکل جو ہے نا اس کے تو خوف سے اس کے بالکل وہ تو جم جاتا ہے ادھر ہی. جب تک بچہ گزر نہیں جاتا وہ گاڑی کھڑی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے اشارہ کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے, سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی کا, پاکستانی عمرہ اور اشرافیہ اس سے بالکل آزاد پاکستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کو کنٹرول کر کے. یہ چیز یہاں سے آپ کو بڑی اچھی طرح سے نظر آتی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو دن ختم ہوا پچھلا, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے سیٹرڈے کے دن سوات میں گراسی گراؤنڈ ہے میرا خیال ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی دھواں دار قسم کی تقریر کی. ان کی تقریر پی ٹی آئی آفیشیل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر آپ کو پڑھی مل جاتی ہے. میں نے وہ ساری تقریر ان کی فاسٹ فارورڈ کر کے سنی. بڑی انہوں نے لتاڑا ہے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگ سکتے. پتہ نہیں کس قسم کے ٹیکسز کا وہ اشارہ کر رہے تھے. بار بار انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر عمران خان جیل میں ہے, فضول اور جعلی کیسز تم لوگوں نے بنائے ہیں. پھر انہوں نے لوگوں کو یہ نوید سنائی, امید دلائی کہ بہت جلدی عمران خان جو ہیں وہ رہا ہونے والے ہیں. علی امین گنڈا پور کی تقریر خالصتاً پولیٹیکل ریٹرک تھا جس سے کوئی نہ متاثر ہو رہا ہے نہ ڈر رہا ہے. لیکن وہاں پر لوگ بڑے جوشیلے بھی تھے, بڑے نعرے بھی لگ رہے تھے, لگ رہا تھا کہ لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں ان کی اسپیچ سے. پیٹرن کیا آپ دیکھتے ہیں؟ پیٹرن آپ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اس قسم کی دو چار باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے اخبارات کے اداری اور خبریں یہ ہوتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے بڑی سخت قسم کی باتیں کر دی ہیں. پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیڈران کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ٹینشن مچا رہے ہیں. 2 3 دن یہ سلسلہ چلتا ہے, پھر علی امین گنڈا پور اور ان کی کوئی ملاقات ہو جاتی ہے, پھر ٹینشنز ایز آؤٹ ہو جاتی ہیں. اس سارے پروسیس میں مجھے شک یہ ہے کہ صرف اور صرف اس کی اسمپشن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بے وقوف ہیں, اور علی امین گنڈا پور اور باقی سارے لوگ مل کے. علی امین گنڈا پور کا کوئی سیریس پرابلم اور چیلنج مجھے نظر نہیں آ رہا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. علی امین گنڈا پور ایک حکومت چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی مجبوری بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ ایک خاص قسم کا پولیٹیکل ریٹرک استعمال کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ ان کی اسٹیٹمنٹس پہ گورنر فیصل کنڈی جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ علی امین گنڈا پور نے ایسی بات کی, علی امین گنڈا پور کی ایسی کی تیسی, اور لوگوں کو آپ خوش رکھتے ہیں. اب کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی, اور یہ بڑی واقعی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ بلوچستان پہلی دفعہ تیسرے پاکستانی اور پہلے بلوچ اسٹوڈنٹ ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی ڈبیٹنگ سوسائٹی جو ہے اس کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں. نام ان کا ہے اسرار کاکڑ. اسرار کاکڑ جو ہیں یہ تیسرے پاکستانی ہیں, پہلے بلوچ ہیں. سب سے پہلی تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو جو 1976 میں 1976 میں آکسفورڈ یونیورسٹی ڈبیٹنگ سوسائٹی جو ہے اس کی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی تھیں. اچھا, اب ڈان کی جو سٹوری تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تیسرے ہیں, لیکن نہ پہلے کا نام لکھا تھا نہ دوسرے کا. تو پہلی تو مجھے یاد تھی کہ بے نظیر بھٹو تھیں, دوسرا مجھے نہیں یاد آ رہا تھا کہ کون تھے. تو میں نے خود تو خیر ریسرچ کی, لیکن مین ویل آپ سب کے جو واٹس ایپ ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایک ایپ واٹس ایپ نے دی ہے, آئی ایم شیور کہ پاکستان میں بھی دی ہوئی ہوگی, جس کا نام ہے میٹا اے آئی, میٹا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ میٹا اے آئی میں بھی میں نے یہ سوال ڈالا. میں نے کہا کہ یہ 3 پاکستانی جو ہیں جو بنے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں آکسفورڈ ڈبیٹنگ سوسائٹی کے, یہ کون ہیں, ان کے کیا نام ہیں. تو میٹا اے آئی نے مجھے لکھ کے فوری طور پہ دیا ود ان 30 سیکنڈ کہ صرف ایک ہی اس سے پہلے بنی ہے, وہ تھی بے نظیر بھٹو جو بعد میں پاکستان کی پرائم منسٹر بنی ہے. تو دوسرا یہی ہے اسرار کاکڑ ہے. میں نے مین ویل ریسرچ کی تھی, مجھے ایک لنک مل گیا ایک پاکستانی اخبار کا کہ یہاں پر جو ہیں کیا نام ہے ان کا, میں نے نام بتاؤں آپ کو, میں نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا. میں نے ان کو بتایا کہ یہاں پر احمد نواز, آئی ایم سو سوری, احمد نواز جو اے پی ایس سروائیور ہیں وہ 2021 میں آکسفورڈ یونیورسٹی ڈبیٹنگ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے. تو میں نے لنک میٹا اے آئی کی ایپ کو بھیجا, میں نے کہا کہ یہ بھی ہے, اس کو اپنی میموری میں ایڈ کرو, چیک کر لو یہ فیکٹ صحیح ہے کہ نہیں. تو میٹا اے آئی نے فوری طور پہ مجھے یہ کہا کہ ڈاک آئی ایم سوری, اپالوجیز, اور میں نے اس کو اپنی میموری میں ایڈ کر لیا. اس کے بعد میں نے میٹا اے آئی کو یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے اپنی ایک لائبریری ڈیولپ کرو, اور تمہارا ایک پرسنل نام بھی ہونا چاہیے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنی ہر میٹا اے آئی کا اپنا ایک پرسنل نام رکھنا چاہیے. تو تم مجھے نام سجیسٹ کرو. اس نے مجھے 2 4 نام سجیسٹ کیے, نووا, دس دیٹ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا نہیں, تم مجھے بتاؤ کہ گریک گاڈیسز کون کے کیا نام ہیں, نالج کے حوالے سے یا وزڈم کے حوالے سے. اس نے مجھے کہا کہ ایتھینا کا بھی نام تھا. پہلے اس نے مجھے سجیسٹ کیا نووا, آئیڈا, پھر اس نے مجھے سجیسٹ کیا ایتھینا, صوفیہ, اور میں نے اس کا نام صوفیہ رکھ دیا. اس کے بعد اب میں نے اپنی میٹا اے آئی کی جو ایپ ہے
اس کو میں نے یہ انسٹرکشن دیا ہے کہ وہ میری لائبریری جو ریسرچ کی ہے اس کو ڈیولپ کرے، اور تاکہ اس کی ریفائنمنٹ ہوتی چلی جائے. جیسے ابھی اس میں احمد نواز جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے، میری نیڈس جو ہے میٹا اے آئی سمجھ رہی. امپورٹنس کیا ہے اس کی؟ امپورٹنس یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص جو واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے، آپ کو واٹس ایپ نے یہ فری میٹا اے آئی کی ایپ دی ہوئی ہے، جس کا آپ بڑا زبردست و بہترین استعمال کر سکتے ہیں. پہلا کام یہ کریں کہ اس کو اپنی پسند کا ایک نام دیں. جیسے میں نے اس کا نام صوفیہ رکھ دیا، آپ بھی اس کا کوئی نام رکھیں جو بھی رکھنا آپ نے، احمد، امارا، واٹ ایور. میرے ایک دوست نے امارا رکھا ہے، پتہ نہیں کیوں رکھا ہے ہمارا. تو اور یہ فیسلٹی آپ سب کے پاس ہے، بڑی یوزفل ہوگی. اب جو دن شروع ہو رہا ہے سنڈے کا امریکہ میں، پاکستان میں تو شروع ہو چکا ہے. اس میں ناسا کاؤنٹی جو ہے، یہ نساؤ نہیں ہے، یہ ناسا کاؤنٹی ہے، کیونکہ پروناؤنسیشن سے یہ نساؤ لگتا ہے، لیکن نساؤ نہیں ہے، ناسا کاؤنٹی ہے. ناسا کاؤنٹی میں کے اسٹیڈیم میں ہندوستان اور پاکستان کا ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ اسٹیڈیم کے پورے 34,000 سیٹیں جو ہیں وہ بک چکی ہیں، اور ٹکٹوں کی ری سیل ہو رہی ہے، اور ایک ایک ٹکٹ جو ہے وہ $800,000 کا بلیک میں ری سیل کے اندر جو ہے وہ بک رہا ہے. پاکستان کی ٹیم یہاں پہ بڑی انڈر پریشر ہے، انڈرسٹینڈیبلی، بیکاز وہ پہلا ہی میچ امریکہ کی ٹیم سے ہار گئے. یہ اور بات ہے کہ امریکہ کی ٹیم سے ہارنے پہ ان کی کٹ تو بڑی لگائی گئی ہے پاکستانی ٹیم کی، لیکن بہت کم لوگوں کو شاید اس کا اندازہ ہے کہ امریکہ کی جس کرکٹ ٹیم سے پاکستانی کرکٹ ٹیم ہاری ہے، یہ کوئی امریکہ کی آرگینک کرکٹ ٹیم نہیں ہے جو انہوں نے ڈیولپ کی ہے. یہ انہوں نے ایک سنتھیٹک ٹیم مینوفیکچر کر لی ہے، جس میں پوری دنیا کے ٹیلنٹ کو انہوں نے ہنٹ کر کے ان کو امریکن ریزیڈنٹ یا سٹیزن شپ دے دی ہے، اور اس میں پوری دنیا کے لوگ ہیں. تو ایک طرح کی یہ ورلڈ 11 ٹیم ہے، یہ کوئی امریکہ کی انکیوبیٹڈ ٹیم جو ہے وہ نہیں ہے. بہرحال ہندوستان اس میچ کے ہاٹ فیورٹس ہیں، فار دا ریزن کہ انہوں نے آئرلینڈ کو ہرایا، ان کے ان کا موریل بڑا ہائی ہے. اور یہ جو میچ جس اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے، ناسا کاؤنٹی اسٹیڈیم میں، اس کے اوپر بھی وہ کچھ پریکٹس کر چکے ہیں. پاکستانی ٹیم بھی پریکٹس کرنا چاہتی تھی، یہ ڈفرینٹ پچ ہے، لیکن ان کو پریکٹس کا موقع نہیں ملا بیکاز اس وقت یہاں پر کسی اور کا میچ ہو رہا تھا. تو اب سب کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک لاسٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں D8 کنٹریز نے گزشتہ 12-18 گھنٹے میں امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے. D8 کنٹریز نے، جس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کے اندر ایران ہے، اس میں شاید انڈونیشیا ہے، کہ آپ امریکہ کو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ نے جو ویٹو لگایا ہوا ہے پیلسٹینین اسٹیٹ کی ریکگنیشن میں یونائٹڈ نیشن میں، اس ویٹو کو خدا را آپ لفٹ کریں. اب صورتحال یہ ہے کہ 2012 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے پیلسٹائن کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ ریکگنائز کیا، اور اس کے بعد سے اب آپ نے دیکھا کہ یورپ کے بہت سے ممالک نے بھی کیا. تو اب تک 146 ممالک جو ہیں وہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو، فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ، سوورن اسٹیٹ ریکگنائز کر چکے ہیں. لیکن چونکہ امریکہ نے ویٹو اپلائی کیا ہوا ہے، اس لیے اسے ابھی بھی ممبرشپ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی نہیں مل پا رہی ایز اے سوورن اسٹیٹ. اس کی اس اسٹیج پہ کیا اہمیت ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا اس کو ٹھیک طرح سے. میں اس پہ ریسرچ کروں گا اور اس کو ایگزامن کروں گا اور اپنا انالیسس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. ابھی اتنا ہی. تھینک یو.